आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हमने देखा कि किस तरह भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, दिफाई कुव्वत का मुजाहरा किया गया, भरपूर तरीके से कौम ने मार के हक जो है वो मनाया और खुशियों का इजहार जो है वो पाकिस्तान भर में होता दिखाई दिया। हर चीज़ से और हर मामले के अंदर जो है वो पाकिस्तान तरफ फहरिस्त रहा। अब एक और मामला है जिसके ऊपर बात करना बड़ा लाजिम है और मलजूम है, और वो ये है कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी जो मौजूद है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ आलमी सतह के रहनुमाओं के साथ वो कनेक्टेड दिखाई देते हैं। आलमी सतह की जो सियासी जमातें हैं उनके साथ जो है उसमें शमूलियत उसमें दिखाई देती है। फिर साथ साथ आलमी दुनिया, आलमी ममालिक और दीगर जो बैरून मुल्क में बैठे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो किस तरह लॉबिंग करके किस तरह पाकिस्तान को मुस्तहकम और साथ साथ बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के हक में लॉबिंग करके क्या नताइज दिलवा सकते हैं, इसके ऊपर आज मैंने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था और कोशिश की थी कि जनाब पाकिस्तान से बाहर जो सियासत है, आलमी दुनिया की सियासत है, मुख्तलिफ अहम ममालिक के अंदर जो ऐवान हैं, क्या उसके अंदर कितने फीसद पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करते हैं, उन ममालिक के अंदर उस सियासत और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किस तरह मौजूद हैं, अगर हों तो क्या नताइज हासिल कर सकते हैं। और खुद बिलखुसूस ये जो भारतीय जारियत का मुजाहरा किया गया और उसका जवाब दिया गया आज, अब उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या रुझान बन रहा है, इसके ऊपर बात की है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं और साथ साथ इकराम शाह साहब लंदन से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान प्रेस क्लब के सदर भी हैं लंदन रीजन के। उनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, बड़ी गहरी नज़र रहती है आलमी दुनिया में जो सियासी और दीगर मामलात जो हैं वो चल रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया इकराम शाह साहब। सबसे पहले दुनिया ने देख लिया है कि अब किसी ने भी अगर मैली आंख से देखा पाकिस्तान को तो उसके नताइज क्या भुगतने पड़ सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा स्पेसिफिकली कि आलमी दुनिया के साथ हम कितने कनेक्टेड हैं और इस भारतीय जारियत को ओवरसीज पाकिस्तानी और दीगर ममालिक, आपने क्या देखा, दुनिया किस तरह देख रही है? बहुत शुक्रिया सैयद रजा साहब, बिल्कुल सही। जो आज का आपका मौजू है, इंटरनेशनली खास तौर पर बरतानिया में तो आपको पता है कि सारी दुनिया की सियासत का गढ़ है बरतानिया। यहाँ पर इस वक्त जो मौजू बहस इस वक्त तक वही पाकिस्तान और इंडिया ही है कि इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, और खास तौर पे जब दोनों मुल्क एटमी ताकतें हो और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो यकीनी तौर पर इंटरनेशनली बहुत सीरियस इस पर जो एक्शन लिए गए, लोगों ने कोशिश की कि ये जंग ना हो, इसमें बहुत बड़ा खतरा सामने आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने कहा कि जिस तरह से इसको देखा गया इंटरनेशनली, क्या इसके असरात हुए, एक माहौल बड़ा शदीद फिक्र अंगेज माहौल पैदा हो गया था हर जगह देखने में। खासतौर पे जब ये हालात पैदा हुए तो हर कारोबारी मकामात पर कहिए या जहाँ एक जैसे रुक जाने का माहौल, खासतौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं, कारोबारी शख्सियात, उनके कारोबार बहुत सीरियसली सब एक ही तरफ सबका ध्यान था कि ये क्या हो रहा है, और हमारी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे के साथ इसी बहस कह लें या मालूमात शेयर कर रहे थे कि किसके कितने जहाज गिर गए, क्या हुआ। एक तो ये आम अवाम। इकराम शाह साहब, मैं ये भी जानने में बड़ा कोशिश करूंगा कि मेरे नाज़रीन को आगाह करें कि अब तक देखिए दुनिया देख रही है कि एक दावा किया जाता था कि जी सेकुलर हिंदुस्तान है, सेकुलर भारत है, वहाँ ये बात की जाती थी कि दीगर कम्युनिटीज़ जो हैं वो बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकती हैं, अपने कारोबार कर सकते हैं। आज हिंदू इंतहा पसंद सरकार दिखाई देती है, खुद भारत के अंदर मौजूद अपोजिशन जमातों के ये अल्फाज मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर रहने वाले बसने वाले दीगर जो अक़लियतें हैं और दीगर कम्युनिटीज़ हैं वो भी मोदी सरकार से जो हैं वो बड़ा इजहार करते दिखाई देते हैं, तनकीद करते दिखाई देते हैं। आलमी दुनिया के अंदर क्या ये चीज़ें रजिस्टर्ड हो रही हैं? क्या हम करवा पा रहे हैं कि दुनिया देखे कि अमन का खतरा इस वक्त खित्ते में अगर कोई है तो दुनिया को हम रजिस्टर्ड करवा पा रहे हैं कि वो मोदी सरकार है और मोदी है? बहुत अच्छी बात, मोदी सरकार ने तो दावत दी कि आइए हमारे मांग में संदूर भर दीजिए, तो हमारी पाक खुदाइया ने तो लोहा मनवा लिया और अच्छे से संदूर भर दिया। हाँ। ये दुनिया मान गई, दुनिया के सामने आ गया। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि जो इन्होंने पाकिस्तान अपनी यानी कि खासतौर पे हिंदुस्तान में
یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم جو مائنورٹیز کے ساتھ یا باقی جو وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہے کہ مودی سرکار نے خاص طور پہ جو مسلم وہاں پہ ہمارے مسلمان ہیں ہندوستان میں، ان کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھا ہوا ہے. ان کے ساتھ جو جس انداز میں وہاں کی حکومت پیش آ رہی ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہندوستان میں مسلمان ہیں، ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، وہ اپنے حد تک بھرپور انداز میں اپنے جو موقف کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ رہنے والی جو مسلم قوم ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان سر کی سکھ وہ کے اندر سکھ بھی بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں، سکھ بھی کھل کے مظاہرہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، عالمی دنیا کے اندر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سکھوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا رجسٹرڈ جی کروائیں نا چیزیں کس طرح چل رہی ہیں. اچھا، یہ ایک بڑا اہم جو برطانیہ میں لندن میں خاص طور پہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے بھرپور جو احتجاج ہوئے ہیں، بھرپور احتجاج چل، اس میں سکھ سب سے آگے رہے. جو سکھ کمیونٹی ہے دنیا بھر میں، وہ امریکہ میں، وہ لندن میں، ان لوگوں نے بھرپور اپنا جو احتجاج ریکارڈ کیا. خاص طور پہ وہ ساتھ کھڑے ہوئے پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے احتجاج کیا، جو ایک بہت واضح طور پہ انہوں نے کلیئر، اور اپنے خالصتان کے لیے انہوں نے بالکل کلیئر کٹ اناؤنس کیا کہ ہم اپنا پنجاب الگ کر کے رہیں گے. آپ کو معلوم ہے انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم ویلکم نہیں کریں گے، نہ ایسا ہونے دیں گے کہ وہ پنجاب کراس کر کے پاکستان تک پہنچے یا پاکستان پر اکرام حملہ شاہ کرے. صاحب پنجاب میرے ساتھ ہی رکیے گا. میں چاہوں گا کہ فہیم صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو صورتحال سیاسی طور پہ بنی ہیں، چینجز آ رہی ہیں، اس پر بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کام کرتے ہوئے. میں چاہوں گا فہیم صاحب کہ اس وقت اوورسیز پاکستانی کس طرح سوچ رہے ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان کو مزید مستحکم کرنے کے اندر کیا کردار اوورسیز پاکستانیوں کو بالخصوص جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ نتائج ہم لے کر آ سکیں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر ممالک انٹرنیشنلی لابنگ کرنے کے بعد وہ نتائج لے کر آتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین کہ کیا ہم کامیاب ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی. جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں علی رضا، یہاں پر ایک تو دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی جو ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ جشن منا رہے ہیں پاکستان کی فتح کا، ٹھیک ہے. اور اس طرح اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو پی ٹی آئی لوگ تھے، پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، وہ ہمیشہ پاکستان مخالف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے رہے جب سے حکومت چینج ہوئی تھی. مگر اس دفعہ انہوں نے بھی، جو اکثریت ہے، انہوں نے جو ہے وہ حکومت پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. یہ اوورسیز ٹھیک ہے، ریجن کی آپ بات کریں جو لیڈرشپ ہے وہاں کی پی ٹی آئی کی. جی بالکل اوورسیز ریجن کی. مگر دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بالکل واضح کرتا چلوں کہ جو پاکستان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مستحکم ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کو خیر بات کہنا پڑے گا، اور امریکہ یا جن جن ممالک میں وہ آباد ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کا جو پولیٹیکل نظام ہے، سسٹم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے. اگر اوورسیز پاکستانی امریکہ میں بسنے والے امریکی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں گے اور امریکی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پاکستان زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ مستحکم ہو سکے گا، کیونکہ پھر ان پاکستانیوں کی آواز سنی جائے گی اگر وہ ان ایوانوں میں ہوں گے. مگر بدقسمتی سے جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ نون لیگ، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سے باہر ہی نہیں نکلتے. فہیم صاحب اس رجحان کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں، جس اس پوائنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کا لوکل جو وہاں کا نیشنل ہے اس کو صرف ووٹ تک ہی رکھا جاتا ہے، کوئی پالیسی میکنگ ایسی کرنی پڑے گی پاکستانیوں کو تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ تھوڑا اس حوالے سے بھی کیا کوئی رکاوٹ ہے؟ کیونکہ نہیں، کس نے آپ کو کہہ دیا کہ ووٹ تک رکھا جاتا ہے؟ نہیں جی، آپ بالکل الیکشن لڑ سکتے ہیں. اگر آپ امریکی شہری ہیں تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ اپنی کمپین کر سکتے ہیں. جو جتنے بھی، امریکہ تو ویسے بھی امیگرینٹ کی زمین ہے بھائی، یہاں پہ جتنے بھی اسمبلی مین، کانگریس مین، سینیٹرز جو ہیں یہ امریکن تھوڑی ہیں، یہ تو کسی نہ کسی امیگرینٹس کے بچے ہیں نا. کوئی آئرش ہے، کوئی اٹالین ہے، کوئی افریقن ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جس طرح انڈین ہے کتنے ایوانوں میں، ہمارے کچھ 2-4 پاکستانی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے.
مگر وہ اس لیول پر نہیں ہے سر جس لیول پر پاکستان اور انڈین بھارت کا اگر میں موازنہ کرنا چاہوں تو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر کتنے فیصد آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ہے وہ اتنے فیصد کم سے کم ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، اور ہم اتنے فیصد جو ہیں وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں پرسنٹیج کا تو کچھ نہیں کہوں گا، بہرحال میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا، کیونکہ میں پاکستانی کمیونٹی میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، میں نے پاکستانیوں میں ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے شور تو کر رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن میں جو ہے عمران خان کو ووٹ دو، مگر جب امریکی الیکشن ہوتے ہیں بھلے وہ شہری حکومت کی سطح پر ہوں یا فیڈرل کی سطح پر ہوں، اس میں جا کے وہ ووٹ تک کاسٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب تک آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے امریکی نظام کے اندر تو امریکی ایوانوں میں آپ کی اہمیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی پالیٹیشین جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے اپنے اسمبلی سے، اپنے حلقے سے یا اپنے سینٹ سے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے ووٹ پہ ہوتا ہے، آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا جبھی تو آپ کی بات سنی جائے گی۔ فہیم صاحب اس گفتگو کو بہت اچھے پوائنٹس اٹھا رہے ہیں، یقین طور کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ جگہوں پہ سنے بھی جا رہے ہوں گے اور سنے جائیں گے۔ میں اس سے ایک اور قدم آگے بڑھ کر اس گفتگو کو بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں ایوان میں جانے کے بعد ہم کون کون سے وہ نتائج، وہ ٹارگٹس ہیں جو ابھی ہم آپس کی لڑائی کے اندر نہیں حاصل کر پا رہے، تو جناب ان پوائنٹس کو ہم ان جگہوں سے جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں پہلے تو ہم ایوانوں تک پہنچیں، جب آپ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، امریکی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہاں پہ اگر پاکستان کا کوئی مقدمہ آئے گا اور وہاں پہ پاکستانی نژاد امریکی بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے حق میں بات کرے گا، پاکستان کے حق میں بات ہوگی تو اس سے پاکستان مستحکم ہوگا۔ مگر انفارچونیٹلی ہمارے جو ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں، تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 40% لوگ جو ہیں وہ تو ووٹ بھی کاسٹ نہیں کرتے امریکن سٹیزن ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اسی سے باہر نہیں نکلتے، پاکستان کی جو سیاست کو ہم امریکہ میں لے کے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی، ہمیں چاہیے کہ ہم اوورسیز پاکستانی بنے، تمام سیاسی جماعتوں سے برابر ہو کے، اور ہم بات کریں پاکستان کی، ٹھیک ہے؟ جب ہم پاکستان کی بات کریں گے اسی میں پاکستان کی خیر و بقا ہے۔ فہیم صاحب ایک اور سوال کا میں چاہوں گا اس کا جواب دے دیں، ناظرین یقینی طور پہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مودی سرکار اس وقت ہندو انتہا پسندی کے طور پہ جانی جا رہی ہے، خود بھارت کے اندر بھی، کیا ہم عالمی سطح پر لابنگ کر کے انٹرنیشنلی رجسٹرڈ کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اور اگر نہیں ہو رہے تو وہ کون سے پوائنٹس ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جناب جس طرح لیبلنگ کی گئی پورے ملک دشمن عناصر میں پاکستان کو ماضی میں، تو کم سے کم اب یہ کام جو کہ خود مودی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے تو اس کا فلی ایڈوانٹیج لیا جانا چاہیے۔ فہیم صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ فہیم صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ فہیم صاحب سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اکرام شاہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس وقت ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جناب بھارت کو مودی کو جو ہے وہ بھارت مودی پر رہے اسی طرح برجمان، کیونکہ اگر یہ رہا تو جلد جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف چلا جائے گا بھارت، اور بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ اس نقطے کو دیکھتے ہوئے ہم انٹرنیشنلی کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بے نقاب تو اب ہو رہا ہے، خود میڈیا ہو رہا ہے ان کا، ہم انٹرنیشنلی رجسٹرڈ کہاں کا کروا سکتے ہیں؟ وہ کون سی عالمی تنظیمیں ہیں، وہ کون سے ادارے ہیں، وہ کون سے عالمی رہنما ہیں کہ کم سے کم آج جب یہ ساری سچویشن بنی ہے اکرام صاحب تو اس کو ہم اپنے حق میں لے سکیں؟ بالکل، جو مودی سرکار کی سوچ ہے وہ دنیا پر واضح ہو چکی ہے اس جنگ کی شکل میں، اور خاص طور پہ جس انداز میں انہوں نے بلوچستان میں شدید مداخلت بدستور رکھی اور پاکستان کو نقصان پہنچایا، سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور آئسولیشن کی بات کرتے ہیں، یہ دوسری ملکوں سے مداخلت کرتے کرتے انہوں نے ہندوستان کٹ چکا ہے اپنے تمام ہمسایہ ملکوں سے۔ کسی بھی ایک ہمسایہ ملک جو ہندوستان کا ہے وہ کوئی بھی دوست ملک نہیں ہے اس وقت اس کے ساتھ۔ ہندوستان دنیا میں اس وقت اکیلا ہے، جو ابھی برطانیہ سے انہوں نے ایک ٹریڈ ڈیل کی تھی وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے ان کی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک ملک ہے جو خاص طور پہ مودی سرکار 10 سال پابندی رہی ہے مودی پر برطانیہ آنے پر، بہت عرصے بعد پھر جب یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو ان کی وہ بہت لابنگ کر کے وہ پابندی ختم کروائی گئی۔
ان کو جو انہوں نے جب یہ اس میں تھے اپنے گجرات میں جو رائٹس ہوئے اس میں انہوں نے قتل و غارت گری کی، مودی صاحب کی پہچان بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے آدمی ان کو اکرام پہچان. صاحب، فہیم صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کیا. فہیم صاحب ایک اور سوال ہے میں آپ کی طرف لا رہا ہوں کہ جناب یہ مودی سرکار جو انتہا پسند ہندو اپنے آپ کو اب ریکگنائز کرا رہی ہے خود بھارت کے اندر، ہم عالمی سطح پر مزید بھارت کو اور مودی سرکار کو کس طرح کن چیزوں کے حوالے سے، کیونکہ جاریت یہ ایک الگ سے ایک مومنٹم بنانا، ایک الگ خاص ذہنیت رکھنا، خود بھارت کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، تو عالمی سطح پر ہم کیا کیا کن کن نکات کے اوپر کام کر سکتے ہیں کہ جناب کم سے کم یہ جو مائنڈ سیٹ ہے خطرناک، یہ تو پورے ایشیا کے لیے نہیں کہ پوری دنیا کے لیے ہم کا خطرہ بنا ہوا ہے اس وقت. دیکھیں کشمیر کا ہی اگر آپ ایشو لے لیں تو آج تک جو ہے وہ اقوام متحدہ میں منظور ہوئی قراردادوں پر تو عمل کرایا نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو اور اب آپ کیا چاہیں گے کہ مطلب ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ بھائی ایوانوں میں جو اعلیٰ ایوان ہیں اس میں قراردادیں منظور تو ہو جاتی ہیں مگر اس پر عمل کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اقوام متحدہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، امیر ممالک کے لیے بنا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیشہ قراردادیں منظور کر دی جاتی ہیں، جینوسائیڈ کی بات کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، قراردادوں پہ عمل کوئی نہیں ہوتا. پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں، پچھلے جو منیر اکرم صاحب تھے یا اس سے پہلے جو بھی تھے، کئی برسوں سے جو ہے وہ مختلف قراردادیں جو ہیں وہ منظور کروا چکے ہیں. قراردادیں منظور ہوتی ہیں، اس کا جشن منایا جاتا ہے مگر اس پر عمل نہیں ہوتا. اور جہاں تک رہ گئی بات کہ اوورسیز میں کیا کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ تو پاکستان کو چھوڑیں، بھارت کے جو اپنے سکھ ہیں وہ خالستان کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں امریکہ اور کینیڈا میں. ٹھیک ہے، کینیڈا میں جنہوں نے خالستان مہم کو جو چلا رہے تھے اس کا قتل ہو گیا، ثابت بھی ہوا کہ اس میں راہ جو ہے اس کی انوالومنٹ ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ کس نتیجے پہ پہنچے، اینڈ کیا ہوا اس کا. فہیم صاحب، یہ تھوڑی سی بات فہیم صاحب ایک میں اس چیز کو اس نقطے کے اوپر بھی چاہوں گا نا کہ کمنٹ ملے کہ نریندر مودی اس وقت جو انتہا پسند ہندو ایک مائنڈ سیٹ کو لے کر چل رہا ہے سر، اس کو کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ کروانا کہ دنیا دیکھ سکے کہ یہ کس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے، یہ کس طرح سوچتا ہے، یہ اپنے گروہ کو کس طرح لے کر جا رہا ہے اور بھارت کو کس طرح، اور اس سے ایشیا نہیں پوری دنیا کے لیے یہ ہم کا کس طرح خطرہ ہے، یہ رجسٹرڈ کروانے کے لیے مطلب انٹرنیشنل میڈیا کو کس طرح ہم کیا پلے پراپر طریقے سے کر پا رہے ہیں کہ تصویر پرسپشن کم سے کم بن سکے کہ جناب یہ ہے اصل چہرہ. سر امریکی عدالت سے جب لاسٹ ٹائم بطور وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ آئے تھے نا، تو جو ایک ان کی جو سکھ کی جو مہم خالستان مہم جو ہے، ٹھیک ہے، سکھ کمیونٹی کی، اس کے ایک لیڈر ہیں پنو صاحب. پنو صاحب نے باقاعدہ کورٹ سے ان کے جو ہے نا وہ ایبسکاؤنڈر ہو گئے تھے اور ان کے وارنٹ ایشو ہو گئے تھے. وہ وارنٹ لے کے تک تو باہر کھڑے ہوئے تھے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا اور کیا کریں. جب وہ بطور وزیر اعظم آتے ہیں تو وہ وزیر ایز اے گیسٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ، ایون ان کے وارنٹ بھی ایشو ہوئے ہوں تو انہیں اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ آئے ہیں، پنو صاحب باہر کھڑے ہوئے مظاہرہ کر رہے تھے، وہ آئے اور چلے گئے. مطلب اب آپ جو مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے، ایسا کیا کیا جائے، جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا کیا کیا جائے وہ سب کچھ ہو چکا ہے مگر اس پر عمل کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی. ٹھیک ہے فہیم صاحب، میں اکرام صاحب کی طرف آتا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایک نا، جب یہ جنگ کا ایک سمہ تھا تو ہم باہر والوں کی کیا بات کریں، اندرونی سطح پہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ گرے آئی ڈیز ہیں، یہ باہر سے آپریٹ ہو رہی ہیں تو اس کا کوئی کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے. یہ کون لوگ تھے اکرام شاہ صاحب، اور ان کا کیا بندوبست، علاج کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے جو ملک میں بیٹھ کر اس مومنٹم کے اندر شرائط رکھتے دکھائی دے رہے تھے، اس مومنٹم کے اندر جو ہے جب یہ سچویشن بنی ہوئی تھی، وار روم تھا پورا کا پورا، ایک سچویشن یہ والی تھی اور ادھر ایک الگ ہی پروپیگنڈا دیکھنے کو مل رہا تھا. حیرانی ہو رہی تھی کہ ڈی پی ایس کی طرف دیکھیں تو پاکستانی، مگر جو تحریریں دیکھیں، ان کے بیانات دیکھیں تو ایسا لگتا تھا بالکل ملک مخالف ہوں. تو اس کے اوپر کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے اکرام شاہ صاحب؟ بہت شکریہ. میں ایک تو ہمارے دوست جو یو ایس سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھی بات کی انہوں نے. میں برطانیہ کے آپ کے اسی سوال کو کہ کس جگہ رجسٹرڈ کروائیں، برطانیہ اور اس جگہ پہ نا پٹیشن لوگ فائل کرتے ہیں، پھر اس کو سگنیچر کرتے ہیں کہ بھئی اگر 1 لاکھ سے اوپر لوگ اس کو سائن کر دیں تو پھر وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ میں اس ٹاپک پہ، اس بات پہ. اسی طرح 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یعنی پرائم منسٹر ہاؤس جا کے بھی پٹیشن وہ دیتے ہیں کہ بھئی
کہ یہ اس وقت یہ صورتحال ہے، یا مودی سرکار ہو یا کوئی بھی انڈین گورنمنٹ ہو اور اس کے یہ عزائم ہیں، یا وہ کشمیر میں مظالم کر رہے ہیں، یا وہ پاکستان کے خلاف جو مداخلت کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور تو وہ تمام چیزیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور ان پر پارلیمنٹ میں ادھر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، ان کے اوپر بات بھی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ آپ کے سوال کا جواب ہوا کہ وہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو برطانوی پارلیمنٹ میں اس پر بات ہوتی ہے اور لوگ اس پر پٹیشنز پہ سائن کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو. ایک تو یہ ہو گیا. رہا آپ جو کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال تھی اس میں لوگوں نے یہاں برطانیہ میں یہ خاص ٹولہ ہے، مخصوص ٹولہ ہے. وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ مخصوص ٹولہ کسی خاص سیاسی جماعت سے وابستگی شو کرتا ہے؟ جی بالکل اکرام شاہ صاحب. یعنی وہ اپنے آپ کو کس سیاسی جماعت، یعنی کہ عمران خان صاحب، یہ پی ٹی آئی؟ جی جی نہیں، کچھ ایسے ہیں جو بناوٹی، جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق، پیراشوٹرز ہیں وہ، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپارچونسٹ، وہ موقع پرست لوگ ہیں. وہ لوگ بیٹھ کر کبھی وہ کوئی سائنسدان بن جاتے ہیں، کبھی وہ سر وزیر ایسے بن لوگوں کا جاتے علاج ہیں. تو ہونا چاہیے کہ کم سے کم یہ سچویشن کیا بنی ہوئی ہے اور اس پہ تم کیا باتیں کر رہے ہو. مطلب جو نون فیسز ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں وہ بھی اگر کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف حب الوطنی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. دھرتی ماں کی اوپر سے تو کوئی نہ سیاستدان اوپر ہے، نہ کوئی سیاست اگر کوئی اوپر اس ہے. چیز کو بھی نہ سمجھے تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے اکرام شاہ صاحب؟ اس کا مکمل دماغی، جسمانی سارے علاج ہونے چاہیے اس کے. یعنی فہیم صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف آتا ہوں، 10 لاسٹ سوال ہے. بس سمجھ گیا سر. اکرام صاحب، فہیم صاحب آپ کی نظر میں یہ کیا ہونا چاہیے علاج؟ جی میں آپ کو اس میں بارے میں یہ بتا دوں کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں اور یہ اکرام صاحب نے برطانیہ سے کہا، بھائی میں کسی کا نام لیتا ہوں اچھا نہیں لگتا. جو پی ٹی آئی کے نعرے مارتے تھے نا، جو لوگ پی ٹی آئی کے نعرے مارتے تھے 15 دن پہلے وہی ٹائم اسکوائر پہ آ کے کھڑے ہوئے تھے اور وہ پاک فوج زندہ آباد کے نعرے مار رہے تھے. پی ٹی آئی کے جو اوورسیز کے زیادہ تر لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی میں اس لیے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سوشل میڈیا پہ پروموشن ہو کسی نہ کسی طریقے سے. اوکے سمجھ رہے ہیں مجھے؟ آپ اگر دیکھیں تو جو عمران خان کے آنے پر عمران خان کے نعرے مارتے تھے نا، وہی آج کل پاک فوج زندہ آباد کے نعرے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ انہیں بھی نظر آ گیا ہے کہ اب عمران خان کا نعرہ مار کے تو سوشل میڈیا پہ ہم کتنا کا چلیں گے. انہیں اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ زندہ رکھنا ہے اور وہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ پاک فوج کا بھی نعرہ مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں پہلے وہ پی ٹی آئی کے نعرے مارتے تھے، اب وہ پاک فوج کے نعرے مار رہے ہیں، پاکستان زندہ آباد کے نعرے مار رہے ہیں. بس انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا فیس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دکھانا ہے. بہت شکریہ فہیم صاحب، بہت شکریہ فہیم صاحب ہمیں تجزیہ پیش کرنے کے لیے امریکہ سے، اور اکرام شاہ صاحب لنڈن سے ہمیں اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. رجسٹرڈ سننے والوں نے یقینی طور پہ سنا ہوگا. اگر آپ لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں تو یقینی طور پہ اس کے اوپر عمل کریں. کھل کے بات کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں. ساتھ جڑے رہیے گا. ایک کراچی سے ایک سٹوری ہے، اس پہ بات کریں گے.